बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आइए कुरान पढ़ने के सिलसिले में जहाँ पर हम कुरान का तर्जमा और तफसीर पेश करते हैं। आज सूरत बकरा की आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 29 तक का तर्जमा, तफसीर और लफ्ज़ी मायना पेश किया जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिलकाफ़िरीन। ओ कसय्यिब, या जैसे बारिश हो, मिनस्समा आसमान से, फ़ीहि इसमें, ज़ुलुमात अंधेरे हों, व रअद और गरज, व बर्क़ और बिजली, यजअलून वो ठोंस लेते हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फ़ी अज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस्सवाइक़ कड़क के सबब, यानी जब बिजली कड़कती है तो कितना खौफ पैदा होता है। जब ज़ोरदार बारिश हो रही हो और बिजली की गरज चमक हो रही हो और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही हो तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अपने जब ज़ोरदार आवाज़ हो तो कड़क के डर से अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं। हज़रल मौत, मौत के डर से, वल्लाह और अल्लाह, मुहीतुन घेरे हुए है, बिलकाफ़िरीन काफ़रों को। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफ़रों को गिरने वाला है। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। यकाद करीब है, अलबर्क़ बिजली, यख़्तफ़ उचक ले, अबसारहुम इनकी निगाहें, कुल्लमा जब भी, अदाअ वो चमकी, लहुम इन पर, मशौ चल पड़े, इमशी या मशौ इसका क्या मतलब है, चलना, फ़ीहे इसमें, व इज़ा और जब, अज़लमा अंधेरा हुआ, ज़लम अंधेरे को कहते हैं, अलैहिम इन पर, क़ामू वो खड़े हुए, कायम का मतलब होता है खड़े होना, वलौ और अगर, शाअ चाहता, अल्लाह अल्लाह, लज़हब छीन लेता, बिसमइहिम इनकी शनवाई, व अबसारिहिम और इनकी आँखें, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह का माना अल्लाह, अला पर, अला का मतलब होता है पर यानी कुल्ली हर, शैइन का मतलब चीज़, कदीर कादर कुदरत रखने वाला। तर्जमा है, करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए, जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनके कान और आँखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इसकी तफसीर कुछ यूँ है कि तो इसमें चलते फिरते हैं का मतलब ये है कि ये मुनाफ़िकीन के बारे में है कि ये मुनाफ़िकीन एक दूसरे के ग्रोह का ज़िक्र है जिस पर कभी हक़ वाज़े होता है और कभी इसकी बाबत वो शुबह व शक में मुब्तला हो जाते हैं। बस इनके दिल में शक व शुबह इस बारिश की तरह है जो अंधेरों शकूक कुफ़र और नफाक में उतरती है। अगर चमक से इनके दिल डर डर जाते हैं, हत्ता कि खौफ के मारे अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेते हैं। लेकिन ये तदबीरें और ये खौफ व दहशत इन्हें अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि वो अल्लाह के घेरे से निकल नहीं सकते। कभी हक़ की किरणें इन पर पड़ती हैं तो हक़ की तरफ झुक पड़ते हैं, लेकिन फिर जब इस्लाम या मुसलमानों पर मुश्किलात का दौर आता है तो फिर हैरान और सरगर्दान खड़े हो जाते हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह तफसीर की है जिसे हमने मुख्तसरन बयान किया है। मुनाफ़िकीन का ये ग्रोह आखिर वक्त तक तज़ बज़ब और गूम गोश का शिकार और कबूल हक़ के इस्लाम से महरूम रहता है। इसमें इस अमर की तनबीह है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो अपनी दी हुई सलाहियतों को सलब कर ले, इसलिए इंसानों को अल्लाह ताला की अताअत से गरेज़ां और इसके अज़ाब और इसके मवाक़िसे से कभी भी बेखौफ नहीं होना चाहिए। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास, ए लोगो, एबुदू इबादत करो, रब्बकुम तुम अपने रब की, अल्लज़ी जिसने,
خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو من سے قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراش فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بہ اس کے ذریعے، من کا مطلب سے، ثمرات مطلب پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کی شریک مقرر نہ کرو۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر کنتم تم ہو، فی میں، ریب شک، مما سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورات ایک صورت، من مثلہ سے اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے۔ ہم نے بندے پر کتاب نازل فرمائی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے منزل میں اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے، یعنی یہ کافروں اور منافقوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اگر تمہیں اس پہ شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس پہ اگر کوئی شک ہے، تم اپنی تمام حمایتیوں کو، ساتھیوں کو، جو کسی کو بھی تم بلانا چاہتے ہو بلا لو، اور اس جیسی کوئی کتاب نہیں پوری، ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام میں الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت ماں پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں چیلنج دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر وہی جو تلاوت فرماتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں اور جس کتاب کا ذکر آپ سے کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کرو کہ اس کتاب تو پوری کا انہوں نے چیلنج نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انہوں نے صرف ایک صورت کا
چیلنج دیا ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر تو دکھا دو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فاتقوا النار، تو ڈرو آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، تو پھر ایمان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ یہی حق ہے، اور اللہ کو ایک مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ التی، جس کا وقودہا، ایندھن، الناس، کون ہیں؟ آدمی ہیں، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی، للکافرین، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے سب مسلمانوں مومنوں کو محفوظ رکھے۔ اس کا ترجمہ ہے پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک قاصر ہی رہیں گے۔ پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندگی کے پتھروں اور بعد حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اصنام بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعد متجدد اور منکرین حدیث باور کراتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دو جو لوگ، آمنوا، کون لوگ؟ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیا کیا؟ نیک عمل کیے، ان لہم، کہ ان کے لیے، جنات، کیا ہے؟ جنات کے معنی جن نہیں، جنات یعنی باغات، تجری، بہتی ہیں، تجری کا کیا مطلب؟ بہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، کلما، تحتہا، ان کے نیچے سے، کیا چیز؟ انہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس سے، من ثمرات، سے کوئی پھل، رزقن، رزق، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہ جو کہ رزقنا، ہمیں کھانے کو دیا گیا، من کا مطلب سے، قبل، پہلے، وعوتو، حالانکہ انہیں دیا گیا ہے، بہی، اس سے، متشابہن، ملتا جلتا، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں، مطہرات، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، کیا ہے؟ اس میں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ترجمہ ہے اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ظاہر ہے کہ بندہ اس سے اسلام کو تسلیم کر لیتا ہے، اسلام کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل بھی ہو جاتا ہے، یا یہ کہہ دینا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو کیا اس سے بندہ کے مومن نہیں ہو جاتا؟ یہ ہے ایمان صرف لانا، اور اس کا جو اصل ایمان کا جو تقاضا ہے اور جو اس کا ایمان کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب اس اسلام میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا، یہ جو ہے نا ایمان کا اصل تقاضا ہے۔
عمل صالح کے بغیر ایمان کا ثمر اور نہیں مل سکتا، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی آدمی جو نیک اعمال کرتا ہے، جب تک وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس کے اعمال جو ہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور عمل صالح کیا جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی اگر نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، زکوٰۃ دینے کا، صدقات کرنے کا، قربانی، حج، عمرہ، نماز، ہر چیز کا جو عمل ہے یہ سنت کے مطابق ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ریاکاری سے خالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شرک نامعلوم سے ہر بندے کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ریاکاری ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے ہر عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے لکھ لے اور قبول فرمائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود اور مطرود ہوتے ہیں۔ متشابہ کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا ہے۔ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بابت حدیث میں ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، دیکھنا اور سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں بھی ان کا گمان نہیں گزرا۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں۔ آپ اگر دنیا کی نعمتوں پر غور فرمائیں تو یہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ رہ جاتی ہیں اور انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، بلکہ کسی دل میں بھی ان کا خیال نہیں گزر سکتا کہ ان کی حیت، ان کی ہیبت، ان کی صورت، ان کی شکل، ان کی خوبصورتی کس طرح کی ہوگی، کیسی ہوگی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یعنی حیض و نفاس سے، یعنی جن عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں ہوں گی، تو ان بیویوں کو پاک ہوں گی، تو وہ پاک کس چیز سے ہوں گی؟ یعنی حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے وہ پاک ہوں گی۔ خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلائے عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث تو لمبی ہے لیکن یہاں پر اس کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اِنَّا کا مطلب بے شک، اللہ کا مطلب تو اللہ ہے، لا یستحی نہیں شرماتا، ان یضرب کہ کوئی بیان کرے، مثلا مثال، ما بعودہ جو مچھر، فما خوا جو، فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین سو جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ، الحق حق، من ربہم ان کے رب سے، واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ، بہذا اس سے، مثلا مثال، یدل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس سے، کثیرن بہت لوگ، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہی اس سے، کثیرن بہت سے لوگ، وما اور نہیں، یدل بہی گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ یقیناً ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دلائل سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور جسے حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں۔ فوقہا کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں، اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے۔ لفظ فوقہا میں دونوں مفہوم کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت اور مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جسے قرآن نے نولی ما تولا، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسے اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت سے فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے کلی خروج اور کفر ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن بننے کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ زیادہ ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کا وعدہ، من بعد سے بعد میثاقہ پختہ اقرار، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امرا جس کا حکم دیا اللہ بہی اس سے، ان یوصل کہ وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی میں الارض زمین، اولئک وہی لوگ، ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ترجمہ ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ کون ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی، وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا، جو اولاد آدم کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ نقد عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا، ابن کثیر یعنی نقص کا معنی جو بیان کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے، اس کا مطلب ہے کہ عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یہ یا اس کے پیغمبروں اور دعوت دین دینے والوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، اموات بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا یعنی زندہ کرے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے امکنار ہونے تک ہے، پھر موت آ جائے گی، پھر آخرت کی زندگی اور دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ بعد علماء کی رائے ہے کہ قبر کی زندگی کماہیہ دنیوی زندگی میں ہی شامل ہوگی۔ فتح القدیر صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم واسطے تمہارے ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں
جمیع سارے کا سارا سب کچھ، ثم پھر، استوا کا معنی وہ متوجہ ہوا، ارادہ کیا، الی طرف، السماء آسمان کی طرف، فسوہن پس برابر کر دیا ان کو، درست بنا دیا ان کو، یعنی کہ ہموار کیا، سبع سات، سماوات آسمانوں کو، واو کا مطلب اور ہوا کا مطلب وہ، بکل ساتھ ہر شیئن چیز کے، علیم خوب علم والا ہے، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے استدلال کیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے اصل حلت ہے، الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت قرآن پاک کے واضح احکام سے ثابت ہو۔ فتح القدیر۔ بعد سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے۔ صحیح بخاری، اللہ تعالیٰ کا آسمان کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر دلیل کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو آسمان سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 50 سال کی مسافت ہے، اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، یعنی کہ اور زمینیں بھی آسمان کی مثل ہیں، یعنی زمینیں بھی 7 ہی ہوئیں۔ اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے، جس نے ظلماً کسی کی وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے ظلم کے طور پر ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین ایک بارشت بھی ہتھیا لی، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن سورۃ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اس کی تجزیہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین کی ہوئی ہے، اور دہوا صاف اور ہموار کر کے بچھانا تخلیق سے مختلف چیز ہے، جو آسمان کی تخلیق کے بعد میں عمل میں آیا۔ تو دوستو یہاں ایک چھوٹی سی جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ جس نے ظلماً کسی کی ایک بالشت زمین بھی ظلماً ہتھیا لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ عدالتوں اور کچہریوں اور ان کے چکر لگاتے ہوں، اور اگر جانے کا اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 80 سے 85% جو آپ کو وہاں کیسز ملیں گے وہ زمینوں کے بارے میں ہوں گے۔ تھوڑی جگہ کے لیے جہاں سے رستہ تھا ہمیں یہ انہوں نے رستہ نہیں دیا، اس کا مسئلہ بن جائے گا، یہ ہماری زمین میں سے رستہ کیوں نکال دیا، یہ ہماری زمین میں سے رستہ کیوں نکال دیا، یہ تھوڑی سی 4-5 انچ یا 1 بالشت زمین تھی یہ میری تھی، اس نے ہتھیا لی۔ آپ کو ایسے ہی کیسز ملیں گے۔ اس نے یعنی اپنی زمین کے اندر جو باڑ لگائی، اس نے میری طرف اس نے باڑ کو بڑھا دیا ہے، اپنی زمین کو اندر کرنے لگی، باڑ اس نے میری زمین پر لگا دی ہے۔ یعنی اس طرح کے معاملات جو ہیں، اور لڑائی جھگڑوں کا ثواب بھی ہیں، اور اسی چھوٹی سی بات کے لیے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ قتل و غارت تک کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کسی پر بھی ظلماً اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔